नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हवेलियाँ प्रेस क्लब और जान हज़ारा की तरफ से बलदियाती निज़ाम 2013 और इसमें जो तरमीम हुई हैं 2019 का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसकी आज इंशाअल्लाह पहली किस्त है, जिसमें आपको जर्नल ओवरव्यू जो तब्दीली आई है वो, और विलेज कौंसिल और नाइबर कौंसिल के नाज़मीन की जो ज़िम्मेदारियाँ थीं या अभी हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अब व्यूअर की या सामीन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो वीडियो को पूरा सुनने के बाद जिस मौजू पे बात हुई है, ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट बहुत बड़ा है, काफ़ी वक्त इस पे लगेगा, काफ़ी किस्तें चलेंगी, लेकिन जिस मौजू पे हमने बात की है, आपने उसी मौजू पे जो बात आपको समझ ना आए आप कमेंट्स में सवालात पूछ सकते हैं, और हमारा सवाल और जवाब का एक पूरा सेशन होगा जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अजीज़ हम वतनों, हमारे मुल्क में बहुत से कानून बनते हैं। 1973 का आइन बना, 77 तक ऐवान की मेज़ों पे रहा, 77 के बाद वो अलमारियों में चला गया, और आज आप खुद हिसाब लगा लें 1973 से लेके आज तक कितने साल गुजर गए हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अगर आप पूरे दस्तूर का जायज़ा लें तो कोई 5-7% भी दस्तूर पे अमल नहीं हुआ, यानी एक किस्म के हम बेदस्तूरे चल रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर उसके लिए कोई वीडियो शाये होती, कोई काम होता, लोगों तक उसको पहुंचाया जाता, तो लोग अपने कायदीन से, अपने MP MNA से पूछते कि आप इसके मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हैं। लिहाजा फ़िलहाल क्योंकि हमारे KPK में 2013 का जो बलदियाती निज़ाम था उसमें कुछ तरमीम हुई हैं और वो अभी आई हैं, हम इस बलदियाती निज़ाम 2019 का याद रखें कि इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। इसका नाम ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 अमेंडमेंट है। ये कोई नया एक्ट नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इसमें सिर्फ तरमीम हुई है। तो सबसे पहली तरमीम इसमें ये हुई है कि जो ज़िला कौंसिल होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। ज़िला कौंसिल की जगह डिवीजनल हेडक्वार्टर में, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, सिटी लोकल गवर्नमेंट का तयन अभी तक हुकूमत ने नहीं किया है कि इसका हल्का कौन सा होगा, इसके वोटर कौन से होंगे। वैसे सरसरी उसमें लिखा है कि किसी भी डिवीजनल हेडक्वार्टर का जो शहरी एरिया है वहाँ के लोग वोट देंगे और इसका मेयर बनेगा। इसके बाद तहसील लोकल गवर्नमेंट है, दूसरा टियर, और सबसे निचला टियर जो है वो विलेज कौंसिल और नाइबरहुड कौंसिल्स हैं। तहसील कौंसिल के इंतखाबात बराह रास्त होंगे, इसका चेयरमैन बराह रास्त लोगों के वोटों से मुंतखब होगा, और जो तहसील कौंसिल के मेंबरान होंगे वो विलेज कौंसिल में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले जो चेयरमैन बनेंगे वो तहसील कौंसिल के मेंबर होंगे। इसके बाद 33% नुमाइंदगी ख़वातीन को दी गई है। जो ख़वातीन अपनी विलेज कौंसिल में सबसे ज़्यादा वोट लेंगी या बिला मुकाबला मुंतखब होंगी वो तहसील कौंसिल के मेंबर होंगे। जो यूथ अपनी विलेज कौंसिल में सबसे ज़्यादा वोट लेगा या बिला मुकाबला मुंतखब होगा वो तहसील कौंसिल का मेंबर होगा, और जो किसान कौंसलर अपनी विलेज कौंसिल में सबसे ज़्यादा वोट लेगा या बिला मुकाबला मुंतखब होगा तो वो तहसील का मेंबर समझा जाएगा। जो मिनॉरिटी, जो कि हमारे यहाँ मिनॉरिटी बहुत कम है, शहरी एरिया में ही है कुछ,
جو منارٹی سب سے زیادہ ووٹ لیں گے یا بلا مقابلہ منتخب ہوں گی وہ ایک شخص تحصیل کا ممبر ہوگا۔ اس کے بعد ولیج کونسل کا جو نیا ڈھانچہ ہے اس میں کل 7 اراکین ہیں۔ ولیج کونسل کا ڈھانچہ کچھ اس طرح ہے کہ ولیج کونسل میں 7 اراکین ہیں، 3 جنرل کونسلرز ہیں، 1 منارٹی ہے، 1 خاتون ہے، 1 کسان ہے اور 1 یوتھ ہے۔ جنرل کونسل میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا شخص اس ولیج کونسل کا چیئرمین ہوگا اور اس سے کم ووٹ لینے والا اس کا کنوینر ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ آنے والا جنرل کونسلر ہوگا۔ اب میں آپ کو ولیج کونسل کی طرف لے کے جاتا ہوں، کیونکہ آج جو ہمارا پروگرام ہے یہ تو پہلے اس کا انٹروڈکشن تھا۔ اصل جو ہمارے پروگرام کا مقصد تھا وہ ولیج کونسل ہے کہ ولیج کونسل میں ولیج کونسل کے چیئرمین کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ چیئرمین دیہات کونسل یا محلہ کونسل، ولیج کونسل یا نائبرہڈ کونسل کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں۔ اس کے فرائض میں پہلی چیز شامل یہ ہے کہ کونسل کی سطح پر ترقیاتی عمل اور بجٹ کی تیاری کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا۔ اب قائدانہ کردار یہ ہے کہ بجٹ تیار کرنے والے کونسلرز، سیکرٹری اور دوسرے لوگوں کی رہنمائی کرنا کہ اس بجٹ میں یہ چیز ڈال دی جائیں اور یہ چیز نکال دی جائیں۔ دوسرا پہلو، اس کی دوسری ذمہ داری متعلقہ دیہات کونسل یا محلہ کونسل کی حدود میں بلدیاتی بنیادی ڈھانچے کی تنظیم، کہ بلدیاتی ادارے جتنے بھی ہیں، جتنا ڈھانچہ ہے اس کی تنظیمیں نو کرنی ہے۔ اگر بلدیات کی پراپرٹی ہے اس کو واگزار کرانا ہے، یا دوسری جو بلدیات کی عمارتیں ہیں ان کی تنظیمیں نو کرنی ہے۔ تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ارکان کی صدارت کرنا۔ اب ظاہر ہے جہاں انسان رہتے ہیں وہاں تنازع بھی ہوتے ہیں۔ ولیج کونسل کی سطح پہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، لیکن اس میں جو قائدانہ کردار ادا کرتا ہے وہ چیئرمین دیہات کونسل یا محلہ کونسل کرتا ہے۔ اب تنازعات کیسے حل ہوتے ہیں؟ تنازع حل کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ فریقین کی بات کو غور سے سننا، اگر ممکن ہو تو فریقین کی گفتگو کو نوٹ کرنا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں بسنے والے لوگوں سے اگر ممکن ہو تو گواہی لے لینا، تاکہ آپ کے سامنے ایک کلیئر پکچر آ جائے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ کسی ایک شخص کی بات سن لینا یا کسی کی بات سننے سے پہلے ہی فیصلہ صادر کر دینا نہ تو اسلام کے مطابق ہے اور نہ کسی دوسرے مذہب کے اور معاشرے کے مطابق۔ چوتھا کردار چیئرمین دیہات اور محلہ کونسل کا یہ ہے کہ درجہ ذیل امور میں تحصیل کونسل کو آگاہی دینا۔ نمبر 1، پہلا عمل ریاست اور مقامی حکومت کی املاک پر ناجائز تجاوزات۔ ولیج کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ اپنی ولیج کونسل کی حد میں ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے ریاست کے ادارے ہیں، ان کی جتنی بھی املاک ہے اس پہ اگر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اس قبضے کی مکمل دستاویزات بنا کر تحصیل کونسل کو پیش کرنا، تاکہ تحصیل کونسل، تحصیل انتظامیہ مل کر وہ قبضہ چھڑا سکیں۔ دوسرا، استعمال اراضی کے منصوبہ جات، تعمیراتی ضابطوں، قواعد و ضوابط اور ذیلی قوانین کی خلاف ورزی۔ اگر ولیج کونسل کی حد میں کوئی شخص اراضی کو غلط استعمال کر رہا ہے اور تعمیرات ضابطوں کے مطابق نہیں کر رہا ہے، اور جو ذیلی قوانین ہیں
جو ایکٹ کے بعد آتے ہیں ولیج کونسل کے لیے بھی اور تحصیل کونسل کے لیے بھی، ان کی کوئی شخص خلاف ورزی کر رہا ہے تو تحصیل کونسل کو اس سے آگاہ کرنا، ریٹن میں آگاہ کرنا۔ تیسری آگاہی، خطرناک اور ضرر رساں اشیاء کی فروخت اور تجارت۔ اگر آپ کی ولیج کونسل میں کوئی شخص خطرناک چیزیں بیچ رہا ہے یا لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں، منشیات ہے، کوئی گولہ بارود ہے، اس کی تجارت کر رہا ہے، تو آپ اس سلسلے میں تحصیل کونسل کو آگاہ کریں گے۔ جو اگلی آگاہی ناظم ولیج کونسل یا نائبرہڈ کونسل نے تحصیل کو یہ دینی ہے کہ غذائی اشیاء میں ملاوٹ، کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں اگر اس کی ولیج کونسل میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو وہ تحصیل کونسل کو بتائے گا کہ میری ولیج کونسل میں فلاں شخص کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پانچواں پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر دیہات یا محلہ کونسل کی سطح پر سرکاری کھالوں میں جہاں پانی کے راستے ہوتے ہیں آبپاشی کے لیے پانی کے چینل ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی شگاف پڑ جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے یا لوگ اسے خراب کر رہے ہوں تو چیئرمین ولیج کونسل یا نائبرہڈ کونسل تحصیل کونسل کو آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد اس کی اگلی ذمہ داری اداروں کی آتی ہے۔ ولیج کونسل یا نائبرہڈ کونسل کی حد میں جو دفاتر آتے ہیں، جو ادارے آتے ہیں، جس طرح تعلیم کا ادارہ ہے، اسکول ہیں، صحت کا ادارہ ہے جس میں بی ایچ یو آتی ہیں، سول ڈسپنسری آتی ہے، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، زراعت ہے، لائف سٹاک ہے، پولیس ہے، مالیات کے ادارے ہیں، ان کی سمائی رپورٹ تیار کرنا۔ اب یہ رپورٹ کیسے تیار ہوگی؟ ہر سکول کی الگ الگ رپورٹ تیار ہوگی۔ اس سکول میں بچے کتنے ہیں، اساتذہ کتنے ہیں، کتنے اساتذہ کی کمی ہے، اور سکول کی عمارت کو اور دوسری ان کی ضروریات کیا ہیں۔ اسپتال کو لے لیں، اسپتال کی او پی ڈی کتنی ہے، ڈاکٹر اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے، کتنے لوگ روزانہ علاج کے لیے آتے ہیں، باقی عملہ اس میں حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور لوگوں کا علاج کیسے ہو رہا ہے، لوگوں کو ادویات مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں، اور اگر اس اسپتال میں ایمرجنسی شروع کی جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ساری معلومات وہ سمائی بیس پہ 3 مہینوں کے لیے وہ تحصیل کونسل کو دے گا، اور تحصیل کونسل کا کام یہ ہے کہ ان اداروں کو آگے ان کے ہیڈ آفس کو بھیجنا جو اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ اب اگلی ذمہ داری چیئرمین دیہات کونسل یا محلہ کونسل کی یہ ہے کہ ایکٹ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کے مطابق عمل درآمد کروانا۔ اپنی ولیج کونسل کی حد میں ایکٹ کے مطابق یا ایکٹ کے بعد آنے والے جتنے بھی ذیلی قوانین ہیں اس کے مطابق عمل درآمد کرانا۔ اگر چیئرمین دیہات کونسل یا محلہ کونسل اس میں ناکام ہو جاتا ہے یا وہ کوئی ایسے فیصلے کرتا ہے جس سے ولیج کونسل یا دیہات کونسل کو یا محلہ کونسل کو مالی نقصان ہوتا ہے تو اس سارے نقصان کا ذمہ دار ناظم دیہات کونسل یا محلہ کونسل ہوگا۔ ناظم دیہات اور محلہ کونسل ایکٹ میں دی گئی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، خصوصی یونٹس ہیں، ان کی نمائندگی کرے گا۔ ہر کمیٹی کے اجلاس میں وہ بیٹھے گا اور ان کے فیصلوں کے عمل درآمد کے لیے لائحہ عمل طے کرے گا۔ اس کے بعد یہ تو ذمہ داریاں تھیں ولیج کونسل اور نائبرہڈ کونسل کے چیئرمین کی،
کہ اس نے کیا کرنا ہے، بس یہ تو چیئرمین۔ اس کے بعد جو کونسل ہے، نئے بلدیاتی قانون میں جس کونسل میں جو کونسل 7 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں 3 جنرل کونسلر ہیں، 3 جنرل کونسلر میں سے ایک چیئرمین ہے، ایک کنوینئر ہے، ایک خاتون ہے، ایک کسان کونسلر ہے، ایک یوتھ ہے اور ایک منورٹی ہے۔ ان 7 نے مل کے کونسل نے مجموعی طور پہ کیا کیا کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ان کا یہ ہے کونسل کا کہ کونسل کی حد میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، سرکاری دفاتر ہیں، ان کی دیکھ بھال ہے۔ سرکاری دفاتر میں تعلیم ہے، پبلک ہیلتھ ہے، زراعت ہے، لائف سٹاک ہے، اور دوسرے ادارے ہیں، رورل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ہے۔ جو بھی ادارے ہیں ان کی رپورٹ تحصیل حکومت کو بھیجیں گے۔ یہ تحصیل کونسل کا کام ہے۔ ان سب اداروں کی رپورٹ 3 مہینوں کے بعد یہ تحصیل کو عمل درآمد کے لیے بھیجیں گے۔ اب مقصد بلدیاتی قانون میں یہ چیزیں اس لیے لکھی گئی ہیں، ان کے ذمہ ڈالی گئی ہیں کہ ہمارے ادارے بہتری کی طرف جائیں۔ ہمارے جو مقامی نمائندے ہیں وہ ہمارے اداروں کی دیکھ بھال کریں اور ہمارے ادارے بہتری کی طرف جائیں۔ یہ نہیں ہے یہاں کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے کہ سرکاری ملازموں کو یہ بے عزت کیا جائے یا ان کے جو کام ہیں اس میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے، بلکہ ادارے کو قانون کے مطابق ادارے اپنے قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی بلدیاتی نمائندہ یا سیاسی شخص اداروں کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف ان کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں، اور یہ اگر اس طرح کام کریں تو بہتری آئے گی اور بہترین عوامی خدمات سر انجام دیں گے۔ اس سے اگلا کام ان کا یہ ہے کہ لوگوں کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کو عدالت سے باہر، تھانے سے باہر ان کو حل کرنا، تاکہ لوگ بجائے تھانے میں عدالت میں آنے کے وہ ولیج کونسل کے یا نائبرہڈ کونسل کے دفتر میں جائیں اور وہاں اپنے مسائل پیش کریں۔ اب یہ شیک ایکٹ میں اس لیے ڈالی گئی ہے، اس قانون میں اس لیے ڈالی گئی ہے کہ لوگ بجائے تھانہ اور کچہری کے چکر لگائیں، پیسے خرچ کریں، لوگ اپنی شکایات لے کے اپنی نائبرہڈ کونسل یا ولیج کونسل میں آئیں، وہاں وہ اپنی شکایت درج کریں، اور اس کے بعد جو اراکین کونسل ہیں وہ مل بیٹھ کے ان کے تنازع کو حل کریں۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اراکین ولیج کونسل یا نائبرہڈ کونسل اپنی مدد کے لیے، دیکھیں جب انتخاب کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سارے پڑھے لکھے لوگ یا سمجھدار لوگ یا اچھے لوگ آ جائیں۔ وہ باہمی تنازعات کے حل کے لیے گاؤں کے دوسرے بزرگوں سے مدد لے سکتے ہیں، ان کو اپنی کمیٹی کا ممبر بنا سکتے ہیں اور ان کو جرگوں میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ کونسل کا ہوگا۔ جو فیصلہ بھی لکھا جائے گا، فیصلے میں ہم بزرگوں کو شامل کر سکتے ہیں فیصلہ کرنے میں، لیکن جب فیصلہ لکھا جائے گا، تحریر لکھی جائے گی، تو وہ اراکین ولیج کونسل یا نائبرہڈ کونسل کی طرف سے ہوگی۔ اب اس ایکٹ نے لوگوں کی جان تھانہ کچہریوں سے اور بہت سے مصیبتوں سے چھڑا دی ہے۔ اب اراکین کا یہ کام ہے کہ جو لوگ ان کے پاس شکایت لے کے آئیں وہ اپنے علاقہ، ذات، برادری، پارٹی سب سے ہٹ کے ان کی بات غور سے سنیں اور وہی فیصلہ کریں جو فیصلے کا حق ہوتا ہے، اور بہتر فیصلہ اراکین کی دونوں طرف سے باتیں سننے کے بعد، اور جو جرگہ ہوتا ہے، جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو گواہ ہوتے ہیں، ان کی باتیں سننے کے بعد جو فیصلہ آتا ہے بڑا بہترین آتا ہے۔ اگر ممکن ہو، اچھا فیصلہ کرنے والے لوگ
جب فریقین باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیتے ہیں، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ خامی کہاں پہ ہے، کمی کہاں پہ ہے، جھگڑا کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اور وہ جہاں سے وہ گندگی اٹھ رہی ہے، جہاں سے تنازع پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کنفلکٹ کو، اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح تنازعات حل ہو جاتے ہیں۔ اگلا کام کونسل کا یہ ہے کہ پیدائش، موت اور شادیوں کا اندراج کرنا۔ یہ بات تو عام ہے، یہ کام تو ہوتا ہی رہتا ہے، جب کونسلیں نہیں ہوتی تو تب بھی سیکرٹری لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی روز کی ضرورت ہے، ان کو برتھ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہے، ڈیتھ بھی چاہیے ہے، نکاح ناموں کی رجسٹریشن بھی چاہیے ہے، شادی کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے ہے۔ یہ کونسل کا کام ہے۔ اگلا کونسل کا کام یہ ہے کہ کونسل کی سطح پہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کی نگرانی کرنا۔ اب یہاں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہم جب بھی منتخب نمائندوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ولیج کونسل کی سطح پہ کیا کیا کام کیے ہیں، تو وہ صرف ایک ہی کام بتاتے ہیں کہ جی اتنے پیسے آئے تھے، وہ ہم نے یہ گلی پختہ کر دی، یہ پانی کی اسکیم کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے اس قانون میں، اس بلدیاتی قانون میں بہت سی چیزیں درج ہیں، اس کے علاوہ یا تو انہیں پڑھی نہیں ہیں، یا اگر پڑھی ہیں ان کو جانتے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جو شخص اپنے آپ کو عوامی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے، عوامی نمائندہ منتخب ہونے کے بعد وہ اپنی ذات کو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اس پہ کسی کی زبردستی نہیں تھی کہ وہ الیکشن میں آئے اور ممبر منتخب ہو۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اسلام کے پہلے خلیفہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب وہ خلیفہ منتخب ہوئے تو دوسرے دن صبح صبح وہ کپڑے اٹھا کے جا رہے تھے بازار کو، ان کو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے کہ امیر المومنین کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے روزگار کے لیے، اپنے رزق کے لیے کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین اب آپ امت کے امیر ہیں، اب آپ کوئی کام نہیں کریں گے، آپ کا کام صرف امت کے مسائل حل کرنا ہے، لہذا آپ کپڑے گھر میں واپس چھوڑ دیں، اور ہم آپ کے اخراجات کا بندوبست بیت المال سے کرتے ہیں۔ شورا بیٹھی، جس شورا نے ان کو منتخب کیا تھا امیر المومنین، تو شورا نے پوچھا ان سے کہ آپ کا ماہانہ کتنا خرچ ہے، ہم آپ کا کتنا وظیفہ رکھیں کہ جس میں آپ کے گھر کا خرچ چل جائے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر میرا وظیفہ رکھ دیں۔ تو شورا نے کہا اگر اس میں آپ کا گزارا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ مزدور کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح اپنے دفتر میں آئیں اور لوگوں کے تنازعات حل کریں، اور جتنا بھی حکومت کی طرف سے پیسہ ملا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے اس کی بھرپور نگرانی کریں کہ تاکہ یہ پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے۔ اگر سیمنٹ کا کام ہے تو ٹھیکیدار نے صحیح کام کیا ہے، صحیح سیمنٹ ڈالا ہے، صحیح ریت ڈالی ہے، موٹائی چوڑائی لمبائی ٹھیک ہے، اور بر وقت اس کو پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ راستے کو بند کر کے کچھ عرصے کے لیے اس کو پکانا، یا دوسرے کام ہے ان کی دیکھ بھال کرنا۔ دیکھ بھال سے مراد صرف 2 منٹ کے لیے جانا نہیں ہے کہ دیکھ کے آپ واپس آ گئے، مکمل دیکھ بھال۔ یہ ہمارے منتخب نمائندوں کی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ کونسل سے مراد 7 کے 7 ممبر ہیں۔